اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, Allah subhanahu wa ta'ala is Ar-Rahim. He is the one who grants his mercy to whomever he wills, while Ar-Rahman describes his essence. A description of Allah subhanahu wa ta'ala as the most merciful. And Ar-Rahim describes the action itself when he grants mercy to his creations. The Prophet, peace be upon him, said, "Those who are merciful will be shown mercy by the most merciful." So, be merciful to those on earth, and the one in the heavens will have mercy upon you. Inshallah. Ameen summa ameen. Let's start our today's lecture with the introduction of chapter number 13, Sir Alexander Fleming by Patrick Pringle. Patrick Pringle was born on 27th January 1912 and died on 15th October 1960. He was a prolific author of non-fiction, fiction and picture books. And Patrick Pringle writes about the life, character and achievements of the great scientist Sir Alexander Fleming. He also discusses the achievements of other scientists before him like Louis Pasteur and Lord Lister. Sir Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. His father died when he was just 7 years old. He studied at the Darwell School till the age of 12. Then he studied at the Kilmarnock Academy at the age of 14. He went to London where he studied at the Regent Street Polytechnic. As Fleming's father was a poor farmer, he had to earn his living to study. He became a clerk after studying at the technical school in London. Thus, Fleming was hardworking from an early age. بچوں یہ جو آپ کا چیپٹر ہے سر الیگزینڈر فلیمنگ، یہ پیٹرک پرنگل نے لکھا تھا، اور اس میں وہ الیگزینڈر فلیمنگ کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ سر الیگزینڈر فلیمنگ 1881 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے، اور جب وہ محض 7 سال کے تھے تو ان کے والد وفات پا گئے، اور 11 سال کی عمر تک اس نے ڈارول اسکول میں پڑھا. ٹھیک ہے جی. پھر کلمرنک اکیڈمی سے تعلیم حاصل کی، اور 14 سال کی عمر میں وہ لندن چلے گئے جہاں انہوں نے ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنک میں تعلیم حاصل کی. As Fleming's father was a poor farmer, he had to earn his living to study. He became a clerk after studying at the technical school in London. Thus, Fleming was hardworking from an early age. اب چونکہ فلیمنگ کے والد جو تھے وہ غریب کسان تھے اور وہ فوت ہو گئے جب فلیمنگ ابھی 7 سال کا ہی تھا، تو اسے پڑھنے کے لیے اپنی روزی کمانی پڑی، اور لندن میں ٹیکنیکل اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک جگہ کلرک بھرتی ہو گئے. فلیمنگ ابتدائی عمر سے ہی بہت محنتی تھے. Fleming made important discoveries in the field of medicine because of his intelligence. He was successful in discovering a substance that killed germs, but not the white cells of the body. He called it penicillin. فلیمنگ نے اپنی ذہانت کی وجہ سے طب کے میدان میں بڑی اہم دریافتیں کیں، اور وہ ایک ایسا مادہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے جو جراثیم مار دیتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ تھا بچوں کہ وہ خون کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں، سفید خلیے، ان کو ختم نہیں کرتا تھا، اور اس نے جو ہے وہ انہوں نے اس دوا کو پھر پینسلین کا نام دیا. فلیمنگ became famous all over the world after his discovery of penicillin. Others praised him for his great discovery, but he always told them that he had not invented penicillin but had only discovered it. اور پینسلین کی ایجاد کے بعد فلیمنگ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے.
اس عظیم دریافت پر لوگ ان کی تعریف کرتے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ انہوں نے پینسلین ایجاد نہیں کی بلکہ محض دریافت کی ہے۔ یہ بچوں آپ کے چیپٹر کا مختصراً میں آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں، سمری بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ٹرانسلیشن اس کی ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں کریں گے اسٹارٹ۔ فلیمنگ لیفٹ دا پولیٹیکنک ان لنڈن ایٹ دا ایج آف 16. He got the job of a clerk in a shipping firm. He did not have enough money to study for a profession. At the age of 20, he got a share in a property. Thus, he got the money to study medicine. He joined at St. Mary's Hospital at Paddington. He passed the finals of his medical examination in 1906. Then he joined the staff of the inoculation department at St. Mary's Hospital. Later, he became an army medical officer. In 1928, he joined the London University as a professor of bacteriology. فلیمنگ نے لندن میں پولی ٹیکنک 16 سال کی عمر میں چھوڑ دی تھی۔ پھر انہوں نے ایک بحری جہاز کی فرم میں کلرک کے طور پر ملازمت حاصل کر لی۔ ان کے پاس پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے پیسے نہیں تھے۔ 20 سال کی عمر میں انہیں اپنے والد صاحب کی جائیداد میں سے وراثت میں سے حصہ ملا۔ اس طرح انہیں طب پڑھنے کے لیے رقم مل گئی۔ انہوں نے پیڈنگٹن میں سینٹ میری اسپتال میں داخلہ لیا، پھر میڈیکل کا آخری امتحان 1906 میں پاس کیا۔ پھر انہوں نے سینٹ میری اسپتال کے ٹیکوں والے شعبوں میں ملازمت اختیار کر لی۔ بعد میں وہ فوج میں میڈیکل افسر بن گئے اور 1928 میں انہوں نے جرثومیات کے پروفیسر کی حیثیت سے لندن یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کر لی۔ In 1944, Fleming was knighted. In 1945, he was awarded the Nobel Prize for Medicine. He was honored internationally and he attended functions, made speeches and received thanks. 1944 میں فلیمنگ نائٹ کا خطاب مل گیا، اس سے نوازا گیا انہیں، اور 1945 میں انہیں طب کا نوبل انعام پیش کیا گیا۔ انہیں بین الاقوامی طور پر بڑی نیک نامی ملی اور انہوں نے فنکشنز میں شمولیت کی، تقاریر کی اور خراج تحسین وصول کیا۔ اب فلیمنگ نے بچوں جسم میں موجود جراثیموں کے خلاف جنگ میں سفید خلیوں کی مدد کرنے کے کچھ قابل اعتماد طریقے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس وقت جراثیم سے پاک کرنے کا طریقہ اسیپٹک میتھڈ استعمال ہو رہا تھا، نہ کہ جراثیم کش طریقہ اینٹی سیپٹک میتھڈ۔ جراثیم سے پاک کرنے کے طریقے سے آلات جراحی اور دوسری چیزوں کو گرم کر کے جراثیم سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے بہت پہلے زخموں میں جراثیم کو کاربولک ایسڈ، آیوڈین اور دوسرے کیمیکل سے مارا جاتا تھا۔ فلیمنگ کوئی مادہ دریافت کرنے کی کوشش میں تھے جو جراثیم کو مار دے اور خون کے سفید خلیوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھے، جنہیں لیوکوسائٹس کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ 37 سال کی عمر میں جنگ عظیم کے اختتام پر فلیمنگ نے قدرتی جراثیم کش مادہ دریافت کیا۔ یہ جراثیم کش طریقہ انسانی جسم میں خودکار تھا۔ فلیمنگ نے اپنی ناک سے بہتا ہوا مادہ دریافت کیا۔ جب اسے زکام تھا تو جو جراثیم کش تھا اس نے اسے لائسوزائم کا نام دیا۔ لائسوزائم ایک جراثیم کش تھے جو انہیں تباہ کر دیتا تھا، لیکن یہ خون میں سفید خلیوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا تھا۔ بعد ازاں فلیمنگ نے پینسلین دریافت کی۔ یہ ایک قدرتی مادہ تھا جو جراثیم کو مار دیتا تھا۔ فلیمنگ نے پینسلین عجیب تعجب خیز انداز میں دریافت کی۔ لندن یونیورسٹی میں اس نے ایک بہت بڑی تعداد میں جراثیم کو پلیٹ پر اکٹھا کیا۔ پلیٹ کو ڈھانپا ہوا تھا، پلیٹ کو کھولا اور جراثیم کو خوردبین میں دیکھنے لگا۔ کچھ مادہ پلیٹ پر گرا اور جراثیم فوراً مر گئے۔ یہ بیجوں جیسے جراثیم کش پھپھوندی تھی جسے فلیمنگ نے پینسلین کا نام دیا۔ پینسلین پلیٹ پر بڑھنے لگی۔ فلیمنگ نے اس بیج جیسے مادے کے اثرات کو دوسرے جراثیم پر آزمایا۔ اس نے قدرتی مادہ دریافت کرنے کے بعد بہت سے تجربات کیے۔ بیجوں جیسی چیز جسے اس نے پینسلین کہا ٹھنڈے اور گیلے ماحول میں پھلتی پھولتی تھی۔ بعد میں فلیمنگ نے پینسلین پھپھوندی سے آزاد تیار کی۔ اس نے پھپھوندی کو گوشت کی یخنی پر رکھا، یہ سطح پر آ گئی۔ اس نے اسے فلٹر کر کے پینسلین بغیر پھپھوندی کے حاصل کر لی۔ لیکن فلیمنگ کو کارآمد دوا کے طور پر مرتکز یا طاقتور پینسلین کی ضرورت تھی، اور یہ وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ماہر جرثومیات تھے، کیمیا دان نہیں تھے۔ آکسفورڈ کی ٹیم نے، جس کی قیادت فلوری اور جین کر رہے تھے، انہیں اسے تیار کیا اور پھر اسے حیرت انگیز دوا کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا۔
اگرچہ فلیمنگ ایک عظیم اور مشہور سائنسدان تھے، وہ تعریف پسند نہیں تھے، نہ ہی وہ لوگوں کا اپنے گرد جمع ہونا پسند کرتے تھے۔ وہ صرف لیبارٹری میں خاموشی سے کام کرنے کے متمنی تھے۔ وہ کسی بھی طرح متکبر نہیں تھے، جس سے ان کی عظمت اور اچھائی عیاں تھی۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک بڑا انسان ہوں، اگرچہ بہت سے دوسرے انسانوں سے بڑا نہیں۔ میں ایک چھوٹا انسان ہوں، اگرچہ بہت سے دوسرے انسانوں سے چھوٹا نہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو تھا مختصراً آپ کے اس چیپٹر کی سمری۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے۔ اب آپ آ جائیں اپنے ایڈیمز کی طرف۔ ایڈیمز ہیں آپ کے آج 251 سے 255 تک۔ میک اے کلین بریسٹ آف، صاف صاف اقرار کر لینا۔ 252 میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، رائی کا پہاڑ بنانا۔ دوبارہ سن لیجیے اسے، میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، MOLEHILL، یہ ایک اکٹھا ہی لکھا جائے گا یہ۔ 253 میک بوتھ اینڈز میٹ، گزارا کرنا، بمشکل گزارا کرنا۔ 254 میک امینڈس فار، تلافی کرنا۔ 255 میک فن آف، تمسخر اڑانا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ کی پریپوزیشنل فریزز میں سیٹ نمبر 3 آج ہم نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں پریکٹس کے لیے کروا رہی ہوں بچوں، تاکہ پیپر میں جب آپ کے آئیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پراپر چوز کرنا ہے اور کیسے اس کو فل کرنا ہے۔ دا پولیس برسٹ ڈیش دا روم اینڈ اریسٹڈ دا ٹیررسٹ۔ دا پولیس برسٹ انٹو دا روم اینڈ اریسٹڈ دا ٹیررسٹ۔ I do not know his name but I know him dash sight۔ اس میں آئے گا جی I do not know his name but I know him from sight۔ I blame you dash neglect of studies۔ I blame you for neglect of studies۔ He will apologize dash me dash what he did۔ He will apologize to me for what he did۔ He advised me dash desist dash the attempt۔ He advised me to desist from the attempt۔ She was angry dash me dash telling a lie۔ She was angry with me for telling a lie۔ I do not agree dash you dash the opinion you have expressed۔ I do not agree with you in the opinion you have expressed۔ She burst dash tears۔ She burst into tears۔ The ship is bound dash Karachi۔ The ship is bound for Karachi۔ He will agree dash our views، others may not agree dash us۔ He will agree to our views، others may not agree with us۔ Dash this matter we agree dash you، in this matter we agree with you۔ They are dash agreement dash each other۔ They are in agreement with each other۔ in اور with اس کے ڈیش میں آئے گا، دونوں میں الگ الگ۔ All the parties in our country are agreed dash the Kashmir policy۔ All the parties in our country are agreed dash کی جگہ بچوں on آئے گا، the Kashmir policy۔ Your total does not agree dash mine۔ Your total does not agree dash میں بچوں with آئے گا، with mine۔ She agrees dash us dash this issue۔ She agrees پہلے ڈیش میں with آئے گا us، اس کے بعد اور پھر دوسرے ڈیش میں on this issue۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا جو ہے وہ پریپوزیشنل فریزز کا سیٹ نمبر 3 ہو گیا ہے۔ اس کو لکھیے گا ضرور اپنے ہاتھوں سے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ اب میں آپ کو ٹرانسلیشن لکھواتی ہوں۔ پیراگراف نمبر 18۔ ایک ریسٹوران کے دروازے پر لکھا تھا، آپ جو چاہے کھائیں، بل آپ کے پوتے ادا کریں گے۔ فل اسٹاپ۔ ایک صاحب ریسٹوران گئے، خوب ڈٹ کر کھایا، فل اسٹاپ، پھر ہاتھ دھو کر باہر نکلنے لگے تو مینیجر نے بھاری رقم کا بل انہیں تھما دیا، فل اسٹاپ۔ ان صاحب نے حیران ہو کر پوچھا، کیسی رقم؟ بل تو میرا پوتا ادا کرے گا، فل اسٹاپ۔ مینیجر نے کہا، جناب والا، یہ اس کھانے کا بل ہے
جو آپ کے مرحوم دادا صاحب نے اس ریسٹوران میں کھایا تھا. فل اسٹاپ. ہاں جی، آپ جو چاہے کھائیں. واٹ ایور یو مے ایٹ. ایک ریسٹورینٹ کے دروازے پر لکھا تھا اٹ واز ریٹن آن دا ڈور آف اے ریسٹورینٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. خوب ڈٹ کر کھایا. ایٹ ٹو ہز فل. ٹھیک ہے بچوں. باہر نکلنے لگے. ہی واز اباؤٹ ٹو لیو. تو مینیجر نے بھاری رقم کا بل انہیں تھما دیا. دا مینیجر ہینڈڈ ہم دا بل فار اے بگ اماؤنٹ. ان صاحب نے حیران ہو کر پوچھا کیسی رقم؟ کیسی رقم؟ واٹ اماؤنٹ. ٹھیک ہے. تو آپ کے مرحوم دادا صاحب یور لیٹ گرینڈ فادر. ٹھیک ہے. یہ ڈیفیکلٹ ورڈس تھے. اب آپ اس کی مدد سے اپنا ٹرانسلیشن کیجیے گا اسے بچوں. اپنا جو ہے وہ کاپی میں لکھیے گا. میرے پاس ابھی تک آپ بچوں کے جو انڈیپینڈنس ڈے کا میں نے آپ کو ایسے دیا تھا وہ نہیں پہنچا سوائے 3-4 بچوں کے. بچوں آپ نہیں پڑھیں گے، نہیں لکھیں گے، آپ کا اپنا نقصان ہوگا. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں وقت دوبارہ نہیں آئے گا. وقت کی قدر کیجیے. جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو دھیان سے سنیے اور اس کو یاد کرنے کی پوری کوشش کریں. یہ ٹائم دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. پڑھائی میں دل لگائیں. اپنا خیال رکھیں. اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.